मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान दीगर इंजीली बयानात से यानी मुकद्दस मत्ती, मरकस और लूका तबीब के इंजीली बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में कोई उसको तारीखी तनाज़र में बयान नहीं करता, बल्कि अगर आप उसका इंजीली बयान पूरा पढ़ें तो उसका मकसद ही बिल्कुल दूसरों से जुदा है। उसका ख्याल यह है कि वो यीशु को इस अंदाज से पेश करे कि वो एक सरफराज किया हुआ नजात दहिंदा है, ताकि लोग उस पर ईमान लाएं और नजात पाएं। इसका इजहार वो इस किताब के यानी इंजीली बयान के 20वें बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत में भी करता है, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। यूहन्ना का इंजीली बयान इस मकसद के तहत, जिसका बयान वो 20वें बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत में करता है, इसके तनाजुर में लिखा गया। इसलिए वो अपने इंजीली बयान के हर एक बाब में खुदावंद यीशु मसीह को एक नए अंदाज से पेश करता है। और इन दिनों में हम यूहन्ना के इंजीली बयान में सफर कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ अबवाब का चुनाव करते हैं और यीशु को यूहन्ना की नजर से देखते हैं कि यूहन्ना उसको किस अंदाज से बयान कर रहा है। ज़ेरे नजर आयात जो आज तिलावत की गई, हम खुदावंद यीशु मसीह को एक बहुत बड़े तबीब के रूप में देखते हैं, अ ग्रेट फिजिशियन, एक बहुत बड़े तबीब के रूप में देख रहे हैं। मुकद्दस यूहन्ना बयान करता है कि एक वाकया पेश आया। ईद के दिन थे, ये ईद पौरीम के दिन थे बुनियादी तौर पर, जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह मोजज़ा किया। ईद पौरीम वो ईद है जब हामान ने अक्सवीरस बादशाह के दौर में यहूदियों को मारने की साजिश की, लेकिन मर्दकी और आस्तर की वजह से हामान का यह मंसूबा नाकाम हो गया। उसकी याद में ईद पौरीम मनाई जाती थी। तब से इस ईद का आगाज हुआ। यहूदियों के नज़दीक ये बड़ी ख़ास ईद थी, क्योंकि इस ईद के मौके पर वो ये याद करते थे कि किस तरह से खुदा इंसान की ज़िंदगी और उसकी तारीख़ में मुदाखलत करता है और लोगों को निजात और रिहाई बख्शता है। वो ये याद करते थे कि जब कोई चीज़ मुमकिन ना हो, जब हर तरफ मायूसी और नाउमीदी का अंधेरा छाया हो, खुदा उस वक़्त भी मौजूद होता है और वो अपने लोगों को महफूज करता और उनको निजात बख्शता है। सो ईद पौरीम निजात, रिहाई, नाउमीदी में उम्मीद के बारे में बयान करती है। ये ईद पौरीम ही के दिन थे।
کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم کو گئے. یروشلم میں خداوند یسوع مسیح بھیڑ دروازے کے پاس ہیں. شیپ گیٹ، بھیڑ دروازہ. اس کے پاس ایک حوض ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح پہنچتے ہیں. اس حوض کو بیت حسدہ کہا گیا. حسد، فضل، عبرانی زبان کا لفظ ہے حسد، فضل. بیت حسدہ یعنی ہاؤس آف گریس، فضل کا گھر، یہ نام ہے اس حوض کا جہاں خداوند یسوع مسیح پہنچے. یہاں پر برآمدے تھے اور ان 5 برآمدوں میں سے ایک جگہ خداوند یسوع مسیح پہنچتے ہیں. یہ جگہ غالباً بڑی اہم جگہ ہے جہاں یہ معجزہ رونما ہوا. میں اس کی آرکیولوجیکل اور جیوگرافیکل انسائٹس آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، حالانکہ میں نے اس کتاب میں بیت حسدہ کے بارے میں اس کی جیوگرافیکل اور آرکیولوجیکل جو انسائٹس ہیں ان سب کو پڑھا ہے آج صبح، لیکن میں اس میں وقت نہیں گزاروں گا. میں جو اس میں برکت موجود ہے اس کی بات کروں گا. لیکن یہ جگہ جہاں خداوند یسوع مسیح نے معجزہ کیا یہ بڑی اہم ہے. اس جگہ پر اگر آپ یسوع نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب 6 باب میں خدا نے چنا یسوع کو کہ وہ خداوند کی خدمت کرے. اور یہ وہ دور تھا جب حزقیہ بادشاہ انتقال کر چکا تھا. عزیہ بادشاہ انتقال کر گیا تھا اور یسوع بہت پریشان تھا. عزیہ بادشاہ کی وفات کے بعد خدا اس پر ظاہر ہوا اور خدا نے اس کو اپنی خدمت کے لیے چنا. ہم یہ بھی بیان پڑھتے ہیں کہ خدا اس کے بعد اس کو آخذ سے ملاقات کے لیے بھیجتا ہے. 7ویں باب کی 30 آیت میں تب خداوند نے یسوع کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخذ سے ملاقات کر. یہاں پر یسوع اور آخذ کی ملاقات ہوئی تھی. بعد میں یسوع اپنے صحیفے میں ایک اور ملاقات کا بیان کرتا ہے 36ویں باب میں. اور 36ویں باب کی 2 آیت میں جب شاہ اسور اپنے ایک جرنیل ربشاکی کی رہنمائی میں بھیجتا ہے لوگوں کو کہ جا کر وہ حزقیہ سے ملاقات کریں، تو وہ بھی اسی جگہ پر سنہیرب کا یہ جرنیل وہیں پر آ کر حزقیہ سے ملتا ہے. لیکن حزقیہ خود نہیں آتا بلکہ الیاکیم کو بھیج دیتا ہے. آئیے دیکھیں 2 آیت 36ویں باب کی 2 آیت. اور شاہ اسور نے ربشاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے حزقیہ کے پاس یروشلم کو بھیجا اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا. یہاں پر اس سے ملاقات ہوتی ہے. یہ مقام بڑا دلچسپ ہے تاریخ میں. یہاں آخذ کی یسوع سے ملاقات ہوئی اور یہاں پر شاہ اسور سنہیرب کے جرنیل نے آ کر مقیم ہوا تاکہ وہ یروشلم کی طرف سے لوگوں سے ان کے گروہ سے مل سکے. یہ جگہ بڑی اہم تھی جہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا. بیت حسدہ، فضل کا گھر، یہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا. اور اس معجزے کے وسیلے سے ہم خداوند یسوع مسیح کو ایک بہت بڑے طبیب کے روپ میں دیکھتے ہیں. آئیے ہم اس ٹیکسٹ پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. اور سب سے پہلے ہم غور کریں گے اس
مریض پر جو وہاں پر موجود ہے. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ مفلوج تھا اور یہ پانی کے میں اتر نہیں سکتا تھا. 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ یہ پانی کے اندر کود سکے. جب پانی کو فرشتہ ہلاتا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، اور جو کوئی اس میں پہلے اتر جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا. اس شخص کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ 38 برس سے اس حالت میں تھا. خداوند یسوع مسیح نے 33 برس خدمت کی اس دنیا میں اور ابھی اس کی خدمت کا آغاز ہے. سو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے سے بیمار ہے. 38 برس ایک لمبا عرصہ ہے اور یہ تب سے بیمار ہے اور یہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے. اپنی بیماری کی وجہ سے یہ چل پھر نہیں سکتا. ایک جگہ پر لیٹا ہے اور وہاں سے یہ حرکت کرنے سے معذور ہے. وہاں پہ پڑا ہے. یہ گنہگار شخص کی تصویر ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے خداوند سے دور اپنے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے. یہ اس شخص کی تصویر ہے. خدا سے دور ہے. مقدس جوسایہ اپنے صحیفے اس کے 59ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں کہتا ہے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا. خدا گنہگاروں سے روپوش ہو گیا. یہ گناہ گار شخص کی تصویر ہے. رومیو کے نام خط میں مقدس پالوس رسول کہتا ہے ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کی وجہ سے موت دنیا میں آئی. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کیونکہ سب نے گناہ کیا اس لیے وہ خدا کے فضل سے اس کے جلال سے محروم ہو گئے. خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. یہ گنہگار شخص کی تصویر ہے جو خدا کی حضوری میں پہنچ نہیں سکتا. جس طرح سے یہ بیمار آدمی 38 برس سے یہاں پہ پڑا ہے اور یہ جب پانی کو ہلایا جاتا ہے تو یہ پانی میں جا نہیں سکتا. اس قابل نہیں ہے. بہت کوشش کرتا ہے وہ لیکن وہ پانی میں جا نہیں سکتا. گنہگار شخص کی یہ تصویر ہے جو خداوند سے دور ہے اپنے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے. اس کی گنہگار حیثیت اگرچہ بظاہر وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ سارے کام ٹھیک کر رہا ہے اپنی دانش میں اگرچہ وہ راست بازی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے باوجود جب تک خدا سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی کسی شخص کی گنہگار شخص کی اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی. صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح سے ملاقات اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کی راہ پر ہیں. ان کی ایک ہی منزل ہے اور وہ جہنم ہے. زبوروں کی کتاب 9واں باب 17ویں آیت اور دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھیے. ان کی منزل صرف اور صرف جہنم ہے. سو یہ آدمی جو 38 برس سے بیمار ہے ایک گنہگار شخص کی مثال ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ شخص نہ صرف اپنی بیماری کی وجہ سے
معذور ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بلکہ یہ شخص ہمیں مایوس نظر آتا ہے۔ اب ذرا اس کی حالت پر غور کیجئے۔ یہ اس تالاب پر موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک خاص وقت پر جب فرشتہ اس کے پانی کو ہلاتا ہے وہ اس میں چلا جائے تو وہ اپنی بیماری سے بچ جائے گا، لیکن وہ مایوسی کی انتہا پر ہے 38 برس کے بعد۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آج تصور کیجئے، میرے ساتھ آپ بیت حسدہ کے حوض کے اس برآمدے میں چلیے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر چلتے پھرتے ہیں، ان کو دیکھیے اور پھر اس بیمار پر نظر کیجئے۔ پانی ہلانے کا وقت آتا ہے اور یہ سرکتا ہے پانی کی طرف، یہ چل پھر نہیں سکتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ شخص کس طرح سے سرکتا ہوا اس پانی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ پانی تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن یہ پانی تک پہنچنے کے تک پہنچ نہیں پاتا، سرکتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن یہ پانی تک پہنچنے کے لائق نہیں ہے۔ گنہگار شخص اپنی ذات میں چاہے جو مرضی کر لے، ہم اپنی کوشش سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، یہ دو بڑی دنیاؤں کے درمیان میں ہے۔ وقت کا وہ حصہ جو آدم اور حوا نے عدن میں گزارا، اور اس کے بعد وہ حصہ جو آنے والا ہے، جب ایک دفعہ پھر خدا اس دنیا کا انصاف کرے گا، یہ اس کا درمیانی عرصہ ہے جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف پریپریشن ہے۔ ہم اپنے آپ کو وقت کے اس حصے میں جو آنے والا ہے اس میں شامل کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ شخص پانی تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا۔ گنہگار شخص اپنی طاقت سے، اپنے کاموں سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ پایا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ورنہ جہنم کا نام سنتے ہی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم اپنی کوشش سے، اپنے اچھے کاموں سے، اپنی خیرات سے ہم کبھی بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، خدا کی بادشاہ تک پہنچ نہیں سکتے، ہم جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے جو ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، جس کے بارے میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آسمان کے تلے کوئی اور نام نہیں زمین کے اوپر بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے، جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ صرف یسوع آپ کو اور مجھے اور ساری دنیا کو جو اس پر ایمان لائیں ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ہم جتنا مرضی سرکیں، ہم پہنچنے کی کوشش کریں خدا کی بادشاہت تک، ہم پہنچ نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ یہ شخص مایوس ہو چکا ہے، سال ہر سال گزر گئے ہیں، اس کے دل میں شفا پانے کا جو خواب ہے
وہ چکنا چور ہو چکا ہے، یہ شفا نہیں پا سکا۔ ہر سال ہر موقع پر جب اس پانی کو ہلایا جاتا ہے، یہ جانے کی کوشش کرتا ہے پانی میں، لیکن اس سے پہلے کوئی اور چلا جاتا ہے۔ 38 برس سے ایک ہی خواب ہے اس کے دماغ میں، کسی طرح سے وہ اپنی بیماری سے بچ جائے، اس تالاب میں کود جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ سال ہر سال کی محنت سے، اس کوشش سے جب وہ جانا چاہتا ہے، وہ پہنچ نہیں پایا۔ گنہگار آدمی، میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اچھے کاموں سے، اپنے عقیدے، اپنے بھلائی کے کاموں، اپنی خیرات، اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے ہم بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا لہو مجھے اور آپ کو بچاتا ہے، گنہگاروں کو نجات دیتا ہے، اور کوئی نہیں۔ اس گنہگار کی اس بیمار کی تصویر پر غور کیجئے، اور ایک اور بات دیکھیے، یہ شخص ایسے لوگوں کے درمیان گھرا ہوا ہے جو اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیے وہاں پر بے شمار لوگ ہیں اس کے گرد گرد، لیکن وہ سارے کے سارے اسی کی طرح کے ہیں، کسی نہ کسی عارضے میں، کسی نہ کسی بیماری میں وہ مبتلا ہیں۔ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہے، وہ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ جب پانی کے ہلنے کا وقت آتا ہے تو ان میں سے ہر ایک خود اس کوشش میں ہے کہ وہ پانی میں پہلے جا اترے۔ وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو سارا وقت دلاسے تو دیتے ہوں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر ہیں، وہ اس کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک تو خود اپنی شفا کا متمنی ہے، وہ اس کی کیسے مدد کریں گے؟ اس لیے یہ شخص وہاں پر پڑا ہے ابھی تک 38 برس سے، کوئی کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ میرے عزیزو، گنہگار شخص کی حالت بھی ایسی ہی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے ارد گرد لوگوں کی کثیر تعداد گناہوں میں غرق ہے۔ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے نجات کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو تو خود تجربہ نہیں ہے نجات کا۔ ہم سب جتنے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، یہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی راستے پر یہ جا رہے ہیں۔ اس لیے اس گری ہوئی دنیا میں گنہگار شخص کسی دوسرے گنہگار کی مدد کرنے سے قاصر ہے، وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جن کو نجات کا تجربہ ہے، جو پہلے سے شفا یاب ہیں، وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے۔ نجات پانے کے لیے صرف وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے جس کو یسوع کا تجربہ ہے، جس کو شخصی نجات اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شخصی زندگی کا تجربہ ہے، صرف وہی آپ کو بچانے کے لائق ہے۔ سو اس گنہگار کی، اس بیمار کی جو تصویر ہے، اس میں سے میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم گنہگاروں کے درمیان بستے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہے تو آپ کسی گنہگار کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ تالاب تک، یعنی مسیح تک پہنچنے میں آپ اس کی رہنمائی کر سکیں۔ آئیے ہم اب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں غور کریں۔ خداوند یسوع مسیح اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سچائی ہے۔ پہلی بات جو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود اس تک پہنچے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، بہت بے شمار لوگ تھے۔ اگر آپ
غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر 5 برآمدے تھے. تیسری آیت میں لکھا ہے ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور بس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کا انتظار کر رہے تھے وہاں پر موجود تھے. وہاں پہ بے شمار لوگ تھے پڑے ہوئے. کلام میں یہی بتایا گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح صرف اس شخص تک پہنچتے ہیں جو 38 برس سے بیمار ہے. وہ اس کا چناؤ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے, وہ اس کو شفا دے سکے. اس لیے وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمارا چناؤ کرتے ہیں. ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے اسے نہیں چنا بلکہ اس نے ہمیں چن لیا. وہ گنہگاروں کا چناؤ کرتے ہیں اور ان تک پہنچتے ہیں تاکہ وہ ان کو نجات دے سکیں. یرمیہ اپنے صحیفے اس کے 31ویں باب اور اس کی 3 آیت میں کہتا ہے خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی, اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی. زمانہ قدیم سے اس نے ہم پر اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح بلاتے ہیں, اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. یہ خداوند یسوع مسیح کا قول ہے. متی کا انجیلی بیان اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں یہ لکھا ہے. اور جب ہم اس آواز کو سن کر ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نجات بخشتے ہیں. یہ صرف اور صرف خداوند کا فضل ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ فضل اس نے اپنی محبت, جو محبت خدا ہم سے کرتا ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ فضل ہم پر کیا ہے. مجھے غلط نہ سمجھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند یسوع مسیح نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے چنا ہے اور کچھ لوگوں کو اس نے خدا کی بادشاہت کے لیے اس کو چنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع بلاتے ہیں اور جو اپنے دل کو اس کے لیے آزاد کرتا ہے, کھولتا ہے, وہ اس کی زندگی میں آتے ہیں. اور جب وہ یہاں پر ہم ان کو دیکھتے ہیں ان برآمدوں میں, تو خداوند یسوع مسیح گنہگار لوگوں کے لیے اپنی محبت کا یہاں پر ان کے بارے میں اپنی فکر کا اظہار کر رہے ہیں. ہم نے اس شخص کے بارے میں سنا, یہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے, یہ کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ اپنا بستر نہیں اٹھا سکتا, یہ دوسروں پر انحصار کرنے والا شخص ہے, یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود خداوند اس تک پہنچتے ہیں. اس ہاؤس کا نام تھا بیت حسدہ, فضل کا گھر, اور آج اس شخص پر فضل ہونے والا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے ترس کی بدولت اس شخص کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کی حالت کو, اگرچہ وہ پہلے سے جانتے ہیں سب کچھ, لیکن اس کے باوجود وہ اس تک پہنچتے ہیں اور اس کی بیماری کی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے بارے میں اور دنیا کے تمام گنہگاروں کے بارے میں وہ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری نااہلی, ہمارے گناہوں, ہماری گراوٹ, ہماری نالائکیوں, ہماری کمزوریوں اور ہماری ناکامیوں کی پرواہ کیے بغیر ہمیں نجات دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کس حالت میں ہیں. وہ ہم گناہ کی جس مرضی بھیانک حالت میں کیوں نہ ہوں, وہ ہمیں نجات دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم ان کو دل سے اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمیں بچانے کے لیے تیار ہیں. وہ اس شخص کے بارے میں جانتے تھے, اس کی حالت کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ 38 برس سے بیمار ہے, یہ چلنے پھرنے
میں ناکام ہے، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کام نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، لیکن یسوع اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنی محبت کو اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح گنہگاروں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں، وہ بچانا چاہتے ہیں ہر ایک کو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک مرتبہ فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ کلام کرتے ہوئے ان سے کہا، جب وہ یسوع پر اعتراض کر رہے تھے کہ وہ گنہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے مرکز کا انجیلی بیان 2 باب اس کی 17ویں آیت میں ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ ابن آدم اس لیے آیا تاکہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور ان کو نجات دے۔ یسوع مسیح ایک ایسا طبیب ہے جو خود بیمار کے پاس پہنچتا ہے، وہ گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ خود اس محبت میں گنہگاروں تک پہنچتا ہے، بیماروں تک پہنچتا ہے۔ آپ خداوند کا فضل، محبت اور ترس دیکھیے یسوع کی زندگی میں، وہ اس بیمار شخص تک پہنچتے ہیں تاکہ وہ اس کو شفا دے۔ خداوند یسوع مسیح اس مریض کو جو 38 برس سے بیمار تھا، اس کو شفا دینا چاہتے ہیں اور وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس جس طرح سے اس بیمار کے پاس وہ آئے، اسی طرح سے خداوند ہمارے پاس آتے ہیں۔ پہلی مرتبہ وہ آئے، اس دنیا میں رہے، کرسمس ہم منانے والے ہیں۔ یسوع مسیح آج سے 2000 برس پیشتر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور انہوں نے 3 برس کی خدمت کے بعد کلوری کا انتخاب کیا تاکہ وہ فدیے کے طور پر، عوضی کے طور پر گنہگاروں کے لیے اپنی جان قربان کر دیں۔ مقدس پالوس رسول کرنتھیوس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے 2 کرنتھیوس کے خط اس کے 5ویں باب اور اس کی 21ویں آیت میں کہتے ہیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے، یعنی خدا نے، ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوئے صلیب پر قربان ہو گیا تاکہ ہم بچائے جا سکیں۔ سو یسوع ترس اور محبت اور فضل کا مجموعہ ہے اور وہ اس شخص تک پہنچتا ہے، اور جب کوئی بیمار، جب کوئی گنہگار اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیتا ہے، خداوند اس کو شفا بخش دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے، ہمارے گناہوں کے لیے انہوں نے کفارہ ادا کیا، لیکن اب وہ دوبارہ آنے والے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس آئیں گے، لیکن اس مرتبہ وہ منصف کی حیثیت سے آئیں گے، اور وہ ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں جانے کا حکم دیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں بلاتے ہیں تاکہ ہم ان کی نجات کو قبول کر لیں۔ آپ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت کے دوسرے حصے میں اس آفر کو دیکھیے جو خداوند یسوع مسیح اس کو کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بیمار سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہ پیشکش ہے اس بیمار کو جو 38 برس سے بیمار ہے، اس کے لیے یہ پیشکش ہے، کیا
تو تندرست ہونا چاہتا ہے، وہ شخص ایک بہت بڑی غلطی کرتا ہے. اور یہ غلطی آج بہت سے دنیا کے بہت سے لوگ، کثیر تعداد یہی غلطی کرتی ہے. وہ کنفیوز ہیں اس جسمانی زندگی اور روحانی زندگی کے بارے میں. خداوند یسوع مسیح اس کو شفا دینا چاہتے ہیں، جسمانی شفا، لیکن اس جسمانی شفا کا سورس روحانی زندگی ہے. وہ اس کو کوئی دوائی یا کسی سیرپ یا کسی اور چیز کے وسیلہ سے شفا نہیں دینا چاہتے. اس کی شفا کے لیے یسوع کوئی جسمانی چیز استعمال نہیں کر رہے. جو سورس ہے، جو ماخذ ہے، وہ روح ہے. لیکن شفا اس کو جسمانی شفا بھی مل رہی ہے. ہم بہت دفعہ جسم اور روح اور یہ دونوں جو دنیایں ہیں، جسمانی دنیا اور روحانی دنیا، ان کے بارے میں کشمکش کا شکار رہتے ہیں، کشمکش میں گھر جاتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں پیشکش کرتے ہیں، کیا تم اپنے گناہوں سے بچنا چاہتے ہو؟ کیا تم نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہم بہت مرتبہ اس کو جسمانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. میں کہتے ہیں میں بہت گنہگار ہوں، مجھے نجات نہیں مل سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے کام اچھے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے، نجات کا تعلق ہماری روحوں کے ساتھ ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو لے کر، خداوند یسوع مسیح اسی وقت ہمیں نجات بخشتے ہیں. آج صبح میں آپ سے کہوں گا کہ آپ انتظار نہ کیجئے. یہ کرسمس سیزن ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے. اس کو مزید ڈیلے نہ کیجیے اپنی زندگی میں، بلکہ خداوند کے پاس آئیے اور آج صبح خداوند سے کہیے کہ خداوند مجھے نجات کی ضرورت ہے. یہ شخص جسمانی نقطہ نظر سے خداوند یسوع مسیح کے سوال کو دیکھ رہا ہے. یسوع نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے. اس کے نزدیک یہ تھا کہ یسوع اس کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ تجھے پانی میں اتارنے میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے. نو، جیسس واز ناٹ آسکنگ دیٹ. یسوع تو اس کو مکمل طور پر شفا دینا چاہتے ہیں، اس کی روح کو بھی اور اس کے جسم کو بھی شفا دینا چاہتے ہیں. یہ 38 برس سے اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا. یسوع نے اس سے اچانک کہا 9ویں آیت میں، 8ویں آیت میں یسوع نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. واٹ اے کمانڈ، کیسا حکم ہے. وہ شخص 38 برس سے بیمار ہے، ہلنے جلنے سے قاصر ہے، اور یسوع اس کو کہتے ہیں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. لیکن یسوع اس حکم کے رد عمل میں اس کی فرمانبرداری کو دیکھنا چاہتے ہیں. کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنے چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. وہ ہلنے سے قاصر تھا، آج اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. یہ خدا کی نجات کی تصویر ہے. جب وہ کسی گنہگار کو نجات دیتا ہے تو ہم جتنے مرضی بھیانک گنہگار کیوں نہ ہوں، اگر ہم ایمان کے ساتھ اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں نجات بخش دیتا ہے. کئی مرتبہ ہم نجات
لوگ اس لیے نجات نہیں پا سکتے کیونکہ ان کے نزدیک اس میں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دس از ویری ایزی. صرف ایمان لے آؤ اور نجات پالو. یہ ہو نہیں سکتا ایسے ان کے خیال میں, کیونکہ یسوع آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا. یسوع اس کے نجات کے عوض آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہا. اس نے صرف یہ کہا کہ صرف وہ ریکوائر کرتا ہے ایمان کو. آپ ایمان سے اس کو دل میں آنے کی دعوت دیں. خداوند میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. That's Jesus require. He requires faith in him. صرف ایمان جو اس پر آپ رکھتے ہیں اس کی. لیکن دنیا نے اس کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے. آپ نعمان کوڑی کی کہانی سے واقف ہیں. الیشا نے اسے کہا کہ جا کر یردن میں 7 بار غوطے مار. اس نے کہا کہ میرے تو اپنے ملک میں دجلہ اور فرات بہتے ہیں, صاف پانی ہے ان کا. یردن کا پانی گدلا ہے. اور اس کے کسی شخص نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ اگر تجھے بڑا کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ بھی تو نے کرنا تھا. تو یہ تو آسان کام ہے, کر لے. اور جو ہی اس نے یردن کے پانی میں غوطے مارے وہ پاک اور صاف ہو گیا. بہت دفعہ ہمارا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے. یسوع صرف اور صرف آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے, بچوں کی طرح کا ایمان. اب یسوع کے پاس آتے ہیں اور جب آپ اپنا آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو نجات بخش دیتا ہے. اٹس ویری ویری ایزی. دل سے اس کو قبول کرنا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا اور ہم نجات پا لیں گے. یہ ہے نجات حاصل کرنے کا طریقہ. یہ طبیب, دا گریٹ فزیشن, ایک عظیم ڈاکٹر اور طبیب جو جسمانی عارضوں کے ساتھ ساتھ روحانی عارضے کا علاج بھی کرتا ہے. وہ آپ کی روحوں کو بچانا چاہتا ہے. وہ ان معنوں میں عظیم ہے کیونکہ وہ صرف آپ کے جسموں کو نہیں, آپ کی روحوں کو دیکھتا ہے. جنہوں نے ہمیشہ تک زندہ رہنا ہے وہ ان کی پرواہ کرتا ہے, آپ کی روحوں کی پرواہ کرتا ہے. So Jesus is here today, this morning. اور وہ آپ کو پیشکش کر رہا ہے. اگر آپ گناہ میں ہیں, بیمار ہیں گناہ کی وجہ سے, میں جسمانی بیماری کی بات نہیں کر رہا, I'm talking about the spiritual sickness. اگر گناہ نے آپ کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے, آپ اس کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں, آپ نکلنا چاہتے ہیں لیکن آپ نکل نہیں پا رہے, آج صبح خداوند آپ سے پوچھتے ہیں کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اسے کہیے یس. اور جب آپ ایمان کے ساتھ اس کو یس کہیں گے, ہاں خداوند تو میری زندگی میں آ, تو وہ آپ کی زندگی میں آئے گا. اور صرف ایک لمحے میں وہ آپ کو نجات بخش دے گا. یہ آج اگرچہ ہم نے کرسمس سیزن کا آغاز کیا پچھلے مہینے سے, but this is the first advent today. سو آئیے اس پہلے سبت میں, کرسمس سیزن کے پہلے سبت میں اپنی زندگیاں اس خداوند کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ ہاں میں شفا پانا چاہتا ہوں, اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے یہی کہیں.